हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी क्लास 9 का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे और ये आपकी नई किताब जबना से होने वाला है, जिसका नाम है अजंता एलोरा। अजंता एलोरा क्या है? ये एक केव है, इनके बारे में जानेंगे और ये एक मज़मून है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मज़मून क्या होता है और फिर इसके मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, फिर हम अजंता एलोरा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले मज़मून को जान लेते हैं। मज़मून क्या है? मज़मून एक गैर अफसानवी नसरी सनफ़ है। इसमें किसी भी मौजू पर मरबूत अंदाज में इजहार ख़याल किया जाता है। तो मज़मून क्या है? एक गैर अफसानवी नसरी इसनाफ है, यानी कि एक तरह का ये अफसाना नहीं होता, लेकिन एक नसरी इसनाफ तो होती ही है। और इसके अंदर क्या करते हैं? अपना इजहार ख्याल बयान किया जाता है। इसके लिए मौजू की कोई कैद नहीं है, लेकिन ख्यालात का तसलसल ज़रूरी है। तो यानी कि कोई मौजू यानी कि कोई टॉपिक की कोई कैद नहीं है, किसी के ऊपर भी किसी भी मौजू यानी कि टॉपिक के ऊपर भी आप मजमून लिख सकते हैं, लेकिन अपने ख्यालात तसलसल है यानी कि लगातार होने चाहिए। मजमून बुनियादी तौर पर किसी एक मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए लिखा जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं ना मजमून, जैसे कि माहौल की आलूदगी, पानी की आलूदगी या योम आज़ादी, योम जमहूरिया, तो एक ही हमारा वो होता है मौजू, और फिर उसमें ही अपना इजहार ख्याल बयान किया करते हैं। इसमें इल्मी संजीदगी पाई जाती है और तर्ज बयां व ज़बान की भी बड़ी अहमियत है। यानी कि इल्म की भी बहुत संजीदगी होती है, यानी कि आपको जो जिस मौजू पे आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको पूरी तफसील, पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। और इसके अंदर ज़बान की भी बहुत अहमियत होती है कि आप किस ज़बान में लिख रहे हो, किस तरीके से, यानी कि अपने अल्फाज और तलफ़ुज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, किस तरह के आप अल्फाज इसमें लिख रहे हो। अल्फाज में जिस कदर क़ैयत और बयान में शफ शफ़ियत शफ़ियत होगी, इसी कदर मज़मून निगारी का हक़ अदा होगा। यानी कि जितने अच्छे आप लिखोगे, जितने अच्छे अल्फाज से आप बयान करोगे, उतना ही अच्छा आपका मज़मून भी होगा। मज़मून का दायरा बहुत वसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। अदबी मौज़ूआत पर लिखे गए मज़ामीन की नोइयत तनक़ीदी, तहक़ीक़ और लिसानियाती होती है। यानी कि तनकीदी भी होता है, क्रिटिक भी करते हैं, तहक़ीक़ रिसर्च भी करते हैं, हम लिसानियत ज़बान के ऊपर भी गौर करते हैं। गैर अदबी मौज़ूआत में गैर अदबी मौज़ूआत यानी कि जो आपके लिटरेचर से मुताल्लिक़ नहीं होते, जैसे मज़हब हो गया, फ़लसफ़ा, सवाक़े यानी कि बायोग्राफ़ी, समाज, सियासत, इक़्तिदासी, सनात व हरफ़त, तिजारत, ज़राअत, माहौलियत, आलूदगी, तब सेहत, क़ानून, साइंस व टेक्नोलॉजी वग़ैरह के मुतालिक मालूमाती मज़ामीन शामिल हैं। इस मौजू पर हम क्या लिख सकते हैं? मज़मून लिख सकते हैं। मज़ामीन, अच्छा बेटा क्या है? ये मज़मून की जमा है। मज़मून की कामयाबी का इन्हासिर राब्ता व तरतीब और तंज़ीम की खूबी पर है। एक अच्छे मज़मून में मौज़ू या मसले को इस तरह पेश किया जाता है कि इसके तमाम अहम पहलू ज़ेर बहस आ जाएं। ज़ेर बहस आ जाए कि उसके अंदर सारे पहलू आ जाए आपके मज़मून में। तमहीदी हिस्सा यानी कि जो शुरुआती हिस्सा होता है मौज़ू का, यानी कि इंट्रोडक्शन या तारुफ़ का, ऐसा तारुफ़ कराया जाता है जिससे उसकी अहमियत और लिखने वाले की मंशा पूरी तरह से वाज़े हो जाती है। यानी कि लिखने वाला किस मौज़ू पर लिखना चाहता है या अपनी बात किस ख़्याल में कहना चाहता है। इसके बाद मंतकी तरतीब में संजीदा और मदअल तरीक़े से अहम नुक्तों को सामने लाया जाता है। इंतशार से बचते हुए ज़रूरी वज़ाहत और सराहत के साथ बात पूरी की जाती है और किसी नतीजे पर पहुंचकर मज़ामीन को ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि अपने पूरे मवाद उसके अंदर लिखा जाता है और फिर जो कोई नतीजा निकलता है उस पे आप इसका को ख़त्म करते हैं।
اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید سے ہوتا ہے۔ جیسے افسانے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ پریم چند سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی مضمون نگاری کا آغاز، یعنی مضمون لکھنے کا جو دور تھا اردو میں، وہ سر سید سے ہوتا ہے۔ سر سید کون تھے بیٹا؟ سر سید جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، وہ سر سید تھے۔ انہوں نے اس صنف کو سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ محمد حسین آزاد، الطاف حسین علی، شبلی نعمانی، نذیر احمد، میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی، مرزا فرت اللہ بیگ، محفوظ علی بدایونی، عبدالکلام آزاد، خواجہ غلام سید الدینی، رشید جہاں، سید احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ وغیرہ اردو کے اہم مضمون نگار ہیں۔ یہ بیٹا کس کے نام ہے؟ سارے جو مشہور اردو کے مضمون نگار ہیں ان کے نام ہیں یہاں پر۔ اور شروعات سب سے پہلے اردو کی مضمون نگاری کس نے کی تھی؟ سر سید احمد خان نے۔ ان کا پورا نام سر سید احمد خان تھے، اور جو سر ان کے آگے لگا ہے وہ ان کو انگریزوں نے ان کا لقب دیا تھا۔ اب اس کے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں، جن کا نام ہے سید مبارز ضیاء الدین رأفت۔ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی 1918 میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1976 میں ہوئی تھی۔ سید مبارز ضیاء الدین رأفت حیدرآباد یعنی کہ دکن، جو پہلے دکن تھا، میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد محکمہ جنگلات میں ملازم تھے۔ انہوں نے 1936 میں 10ویں کا امتحان پاس کیا اور جامعہ عثمانیہ سے BA اور MA کی فارسی صنعت کہتے ہیں ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد سٹی کالج حیدرآباد میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ بعد میں میسور کے مہارانی کالج میں پرنسپل کے طور پر قائم ہو گئے۔ تو پیدا کہاں ہوئے یہ؟ حیدرآباد میں 1918 میں۔ ان کے والد ایک جنگلات کا محکمہ تھا، اس میں ملازم تھے۔ 1936 میں انہوں نے 10ویں پاس کری۔ اس کے بعد جامعہ عثمانیہ سے انہوں نے BA اور MA کیا فارسی سے، اور اس کے بعد فارسی کے ہی یہ استاد ہوئے کہاں پر؟ سٹی کالج میں، اور اس کے بعد یہ پرنسپل بنے مہارانی کالج کے۔ سید مبارز ضیاء الدین رأفت ایک محقق یعنی کہ محقق جو ریسرچر ہوتا ہے، مترجم کہتے ہیں ترجمہ نگار کو، اور ادیب تھے۔ ادیب کہتے ہیں جو لٹریچر کے بارے میں جانکاری حاصل رکھتا ہے۔ ان کی تصانیف میں ایک مشرقی کتب خانہ، سالار جنگ میوازم، مقام غالب، مشرقی بیویاں وغیرہ اہم شمار کی جاتی ہیں۔ یہ ان کی تصانیف ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، اس کے نام ہے، جیسے کتب خانہ، سالار جنگ میوازم، مقام غالب، یہ ساری کیا ہیں؟ ان کی کتابیں ہیں، تصنیف ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ تھے۔ اب ہم آپ کا جو مضمون ہے اس کو پڑھیں گے، اجنتا اور ایلورا۔ آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے پہاڑ بہت کم ہیں جن کے اندر انہی سے تراشی ہوئی مورتیاں اور چاروں طرف تصویریں بھی بنی ہوئی ہوں، اور ان کی شکل بھی غار سی ہو۔ یعنی کہ اپنے پہاڑ دیکھے ہوں گے، پہاڑ نارمل ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں اس میں، لیکن ایسے پہاڑ نہیں ہوتے کہ ان میں ہی انہی سے تراشی ہوئی مورتیاں ہونے، ان کے اندر کھود کے ایک مورتیاں بنائی گئی ہوں، اور اسے ایک غار کی شکل، غار کہتے ہیں غفا کو، کیو کو۔ تو یہ کہاں ہے؟ مہاراشٹر کے اورنگ آباد شہر کے قریب اجنتا اور ایلورا کی غار ہی ایسی ہیں۔ یہ قدرتی نہیں ہے، یعنی کہ نیچرل نہیں ہے یہ بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ یہ غار بہت پرانے ہیں، لیکن دیکھیے تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ آج ہی ان کو بنوایا ہے۔ اجنتا کے غار بڑے خوبصورت جگہ ہیں۔ یہاں قدرتی آبشار ہیں۔ قدرتی آبشار کہتے ہیں جھرنے کو، جہاں سے پانی نکلتا ہے، نیچے گرتا ہو۔ یہاں پر ایک پرفضا وادی ہے، یعنی کہ ایک اچھی سی وادی ہے۔ آپ کو وہاں کا ماحول بھی کافی اچھا ملے گا، کافی ہریالی بھی مل جائے گی۔ یہ غار چٹانوں کو تراش کر بنائی گئی ہے، چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ ان کے علاقوں میں بڑے بڑے راجاؤں نے اس کام کے لیے بہترین فنکاروں کو بلایا، یعنی کہ فنکار جو مورتی تراشنے کا کام کرتے ہیں، پتھر تراشنے کا کام کرتے ہیں،
یہ غار بدھ مت کے ماننے والوں ہی نے بنوائی تھی، یعنی کہ بدھ مت یعنی کہ جو بدھ کو فالو کرتے ہیں انہوں نے بنوائی تھی، بدھ کو مانتے ہیں، انہیں اپنے مذہب سے سچی محبت تھی، انہوں نے اس کام کو دل و جان سے کیا۔ اجنتا میں سب سے پرانا غار تو وہ ہے جو آج سے تقریباً 2200 سال پہلے بنایا گیا تھا یہ، اور آج کا جو آخری غار تھا وہ 6 صدی میں بنا تھا۔ اسی طرح یہ غار تقریباً 800 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ ان غاروں کو بنانے میں کئی نسلیں لگی، جب کئی سو سال یعنی کہ ایک دم سے نہیں بن گئے، نسل در نسل یہ چلتے رہے، ایک نسل آئی پھر اس نے بنوایا، دیکھیے اس طرح سے ہوتے ہیں غاروں کو پورا اس طرح سے کھودا گیا اور پھر ان کو تراش کے ان کے اندر ہی مورتیاں بنائی گئی ہیں، اور یہ بدھ مت کے ماننے والوں نے بنائی ہے، جو بدھ مت کے ہوتے ہیں۔ ایک وسیع ہال بنایا گیا جہاں مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ کہتے ہیں مورت کو، دیواروں پر مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیوں کی تصویریں بنائی گئی، یعنی کہ ایسے لکھا نہیں گیا، کہانیوں کے ذریعے تصویروں کے ذریعے ان کی کہانی دکھائی گئی ہے۔ چھتوں پر نازک بیل بوٹوں کو نقش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک استوپ ہے، استوپ کہتے ہیں جہاں پر بدھ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت گاہ میں کیا ہے، ان کے مہاتما بدھ کا مقدس بال اور چتا کی راکھ محفوظ ہے۔ یہاں بھکشو عبادت کرتے ہیں، بھکشو ساتھ تصویریں بنانے کا کام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور تصویریں بھی بناتے جاتے ہیں۔ غاروں میں اندھیرا تو ہے ہی، اس لیے تصویریں بنانے کے لیے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ چنانچہ غار کے منہ پر فولاد کے ثقیل کیے ہوئے بڑے بڑے آئینے رکھے گئے، یعنی کہ اس میں کیل ٹھکے ہوئے آئینے رکھے گئے، ان پر سورج کی کرنیں پڑتی تو ان کا عکس غاروں کے اندر پڑتا، اور یہی نہیں بلکہ غار کے اندر بھی اسی طرح اور آئینے رکھ دیے جاتے تو پھر باہر کے آئینوں کا عکس پڑتا تھا، یعنی کہ پہلے باہر رکھے گئے پھر باہر سے اندر رکھے گئے تاکہ سورج کی روشنی باہر والا پڑے، باہر کی روشنی ادھر اندر آ سکے، اور اس سے پوری غار میں کیا ہو جائے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی۔ یوں تو مشال جلا کر بھی روشنی کی جا سکتی تھی، لیکن مشال کا دھواں بنی ہوئی تصویروں پر بیٹھ جاتا، اس لیے انہوں نے مشالوں کا استعمال نہیں کیا۔ اجنتا تقریباً 1000 برس تک زندگی بڑی سکون سے گزری۔ کئی نسلیں آئیں اور گزریں، اجنتا میں غار بنتے گئے، جیسے جیسے وہ آتے گئے اور غار بناتے گئے۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ 7ویں صدی عیسوی میں یہاں آیا تھا، اس نے اپنے سفر نامے میں ان غاروں کی بہت تعریف کی۔ زمانہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا، دھیرے دھیرے ہندوستان میں بدھ مت کا ماننے والوں کی تعداد کم ہو گئی، یہاں تک اجنتا میں بھی کوئی باقی نہیں رہا، یعنی کہ ہندوستان میں ان کی تعداد کم ہوئی تو بدھ لوگوں کی، اور اجنتا میں بھی کم ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اس کی یادیں مٹ گئیں اور سینکڑوں برس تک لوگوں کو ان غاروں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا، یعنی لوگ بھول چکے تھے اس کے بارے میں۔ جب انگریز ہندوستان میں آئے اور 1819 میں انگریزوں اور مراٹھوں کے درمیان انہی پہاڑوں کے آس پاس لڑائی چھڑی تو انگریز فوج کے سپاہی وادی کو ایک اچھا مورچہ جان کر اس میں کے اندر اتر گئے، یعنی کہ سوچا کہ وہاں سے اچھا سے ہم لڑ لیں گے تو وہاں چلے گئے۔ یہاں پہنچے تو انہیں غاروں کا بیرونی حصہ نظر آیا، بیرونی یعنی کہ باہری حصہ نظر آیا، یہ غار مٹی سے اٹا پڑا تھا، یعنی کہ پورا ڈھکا ہوا تھا مٹی سے۔ کچھ سپاہی ان غار میں گھس گئے اور ان کے اندر تصویریں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی پرانی اتنی اچھی تصویریں کیسے بنا رکھی ہیں، اس زمانے کی ہیں، اور پھر جلد ہی ان کی شہرت پھیل گئی، جب انہوں نے دیکھا اور جا کے دوسروں کو بھی بتایا اور پھیلی وہ۔ بڑے بڑے مصوروں نے ان کی تصویریں تیار کر دیں اور ان تصویروں کو لندن پریس نے نمائش بھی ہوئی، لندن پیرس میں نمائش بھی ہوئی۔ غاروں کو صاف کیا گیا تاکہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ سکیں۔
ایلورا کے غار بنانے والوں کو اجنتا کے غاروں جیسا دلکش منظر تو نہ ملا، یعنی کہ ان کا وادی بہت اچھی تھی، تاہم قدرتی مناظر کے لحاظ سے اگر قدرتی مناظر دیکھا جائے تو اس کے حساب سے ان کا مقام بھی اچھا ہے۔ ایلورا میں کل ملا کر 34 غار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایلورا غار بنانے والوں کے ہاتھ کیسے تھے، پتھر بھی موم ہو گئے، یعنی کہ اتنے اچھے سے تراشا کہ جیسے موم میں آرام سے تراشا جا سکتا ہے، ایسے انہوں نے پتھروں میں تراش دیا۔ پتھر کو انہوں نے جس طرح چاہا تراشا، بنایا، سنوارا اور اپنے جذبے کی آنچ میں اس طرح شامل کر دیا۔ کیلاش کا مندر ایلورا کی غاروں کی جان ہے۔ یہ مندر راشٹر کوٹ کے راجا کرشنا کی سرپرستی میں بنا تھا اور ان کے پرکھوں نے یہاں ایک مندر بنوایا تھا اور راجا کرشنا کو یہ بہت پسند آیا تھا کہ میرے پرکھوں نے جو بنایا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ایسا ہی مندر بنایا جائے، چنانچہ ایک بہت ہی بڑی چٹان کاٹ کر اس میں کیلاش مندر بنایا گیا اور کوئی 2 لاکھ ٹن پتھر باہر نکالے پڑے۔ ایلورا کے مندر بھی کئی سو برس میں بن پائے، یعنی کافی وقت لگا ان کو بننے میں۔ یہ غار اجنتا کی طرح نظروں سے اوجھل تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ مورتیاں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھیں، لیکن محکمے اثر قدیم جس طرح سے یونیسکو ہوتا ہے جو عمارتوں کی، جو آپ کی تاریخی عمارتیں ہوتی ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایسے ہی اثر قدیم بھی ہوتا ہے، ان کی طرف سے توجہ کی اور اب اس جگہ کی رونق بھی بڑھ گئی ہے، یعنی کہ اس کو اچھا کیا گیا اور لوگ کافی اس اجنتا اور ایلورا کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اب اس کے الفاظ اور معنی دیکھیں گے۔ آبشار، جھرنا، مجسمہ، مورتی، استوپ، بدھ مذہب کی عبادت گاہ، بھکشو، بدھ مذہب کے درویش، ثقیل، پالش یا صفائی، مصور، تصویر بنانے والے، دلکش، دل کو لبھانے والا، پرکھے، باپ دادا یا بزرگ، اوجھل، غائب ہونا، محکمہ اثر قدیم، حکومت کا وہ شعبہ جو پرانی تاریخی عمارتوں کی اس سبق کے اجنتا اور ایلورا کے ہم سوال اور جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، اجنتا اور ایلورا کے غاروں کی انفرادیت کیا ہے؟ جواب، یہ غار قدرتی نہیں ہیں بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر اور تراش کر بنائے گئے ہیں۔ یہ قدیم چٹان سے بنے ہندوستانی فن اور فن تعمیر کی تاریخ میں ایک یادگار کارنامہ ہیں جو قدیم ہندوستان کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی زندگی کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، غاروں میں روشنی کے انتظام کے لیے کون سی تکنیک اپنائی گئی تھی اور کیوں؟ جواب، غاروں میں روشنی کے لیے فولاد کی شکیل کیے ہوئے بڑے بڑے آئینے غار کے منہ پر رکھ دیے جاتے تھے، جن پر سورج کی کرنیں پڑ کر اندر عکس ڈالتی تھیں، اور اندر بھی اسی طرح کے اور آئینے رکھ کر روشنی کو آگے بڑھایا جاتا۔ مشالیں اس لیے استعمال نہیں کی گئیں کیونکہ ان کا دھواں دیواروں پر بنی قیمتی تصویروں پر بیٹھ جاتا۔ سوال نمبر 3، ان غاروں کی بازیافت کب اور کیسے ہوئی؟ تو 1819 میں جب انگریزوں اور مراٹھوں کے درمیان ان پہاڑوں کے پاس لڑائی چھڑی تو انگریزی فوج کا ایک سپاہی اس وادی کو مورچہ سمجھ کر اترا اور اس غاروں کا بیرونی یعنی کہ باہری حصہ نظر آیا۔ کچھ سپاہی اندر گئے اور تصویریں دیکھ کر حیران ہوئے، جس کے بعد ان غاروں کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ سوال نمبر 4، غار بنانے والوں کے ہاتھوں میں پتھر بنے بھی موم ہو گئے تھے، جملے کی وضاحت کیجیے، یعنی کہ ایک جملہ اس کے اندر استعمال کیا گیا تھا کہ پتھر بھی موم ہو گئے تھے، تو اس جملے سے کیا مطلب ہے؟ تو جواب، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ غاروں کے کاریگروں اور پتھر تراشنے والوں نے اپنی زبردست فنکارانہ
صلاحیت اور محنت سے اتنا سخت اور پتھریلے پہاڑوں کو اتنا خوبی اور نرمی اور نفاست سے تراشا اور سنوارا کہ گویا ان کے لیے سخت پتھر بھی موم کی طرح نرم ہو گیا تھا۔ یہ آپ کے سوال اور جواب مکمل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو افرادہ جملہ دیا گیا ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر کی نشاندہی کرنی ہے، کون سا مبتدا ہے اور کون سا خبر ہے، دونوں کو ایک ساتھ۔ جیسے یہ غار بہت پرانا ہے، تو اس میں مبتدا کہتے ہیں جس کے لیے بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ کوئی اسم یا سبجیکٹ کے لیے جس کے لیے بات کی جا رہی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر خبر کیا ہے، اس کی کیا خبر، جیسے کہ یہ غار وہ کیسی ہے، بہت پرانی ہے، تو مبتدا کیا ہو جائے گا، یہ غار ہو جائے گی، اور خبر ہو جائے گا بہت پرانی۔ تو ایسے کر کے آپ کو یہ جملوں میں بیٹا جو دو لفظوں کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں، اور یہ الگ الگ بھی جب پڑھے جاتے ہیں تو یہ ایک معنی والے لفظ ہوتے ہیں، الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ایک ساتھ مل کر بھی ایک لفظ بناتے ہیں، تو ایسے لفظوں کو کیا بولتے ہیں، مرکب الفاظ۔ جو دو لفظوں کو جوڑ کر بنائے جائیں انہیں مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہے قوس قزح، تو معنی ہیں اس کے، آپ کو اس کے معنی لکھنے ہیں اور جملے بنانے ہیں۔ تو معنی ہے آسمان پر بارش کے بعد دکھائی دینے والا 7 رنگوں کا دھنش، یعنی کہ رینبو جو آپ کو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں قوس قزح۔ تو جملہ کیا بنے گا، بارش کے بعد آسمان پر قوس قزح کا نظارہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب یہاں پر ہے پن چکی، معنی ہے پانی کے بہاؤ سے چلنے والی چکی جو پانی کے ذریعے چلتی ہے۔ جملہ پہاڑی علاقے کے لوگ آٹا پیسنے کے لیے پن چکی کا استعمال کرتے ہیں۔ بیل گاڑی، اور یہاں پہ ایک چیز بھی دھیان رکھیے، جیسے بیل گاڑی ہے تو یہ کیا ہے، بیل الگ سے بھی ایک الفاظ ہے اور گاڑی بھی الگ ہے، اور ان دونوں کو ملا دیا ایک ساتھ تو یہ کون سے الفاظ بن گیا، مرکب الفاظ۔ تو معنی ہو جائیں گے بیل کے ذریعے کھینچے جانے والی سواری یا گاڑی۔ جملہ دیہات میں آج بھی کسان سامان ڈھونے کے لیے بیل گاڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ الٹ پھیر، معنی رد و بدل، ہیرا پھیری یا حالت کی تبدیلی۔ جملہ تقدیر کے الٹ پھیر سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر اگلا جو آپ کا سوال ہے، اس میں جو یہاں پر درج ذیل جملے دیے گئے ہیں آپ کو نیچے، ان کا مفہوم بتانا ہے، یعنی کہ وہ جملہ کس بارے میں ہے۔ جیسے آہستہ آہستہ اس کی یاد مٹ گئی، تو اس کا مطلب آپ کو بتانا ہے، تو مفہوم ہو جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے اس جگہ اور اس جگہ کی تاریخ کا تصور بالکل ختم ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے اپنے جذبے کی آج بھی اس میں شامل کر دی۔ تو معنی کسی کام کو صرف فرض سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں، محبت اور خلوص کے ساتھ انجام دینا، یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری دل و جان سے وہ کام کیا ہے۔ کیلاش مندر ایلورا کے غاروں کی جان ہے، تو مفہوم ہو جائے گا اس کا، کیلاش مندر ایلورا کے تمام غاروں میں سب سے زیادہ اہم، خوبصورت اور مرکزی حیثیت رکھنے والا فن پارہ ہے۔ اگلا جملہ ہے دیواروں پر مہاتما بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں تصویروں کی زبانی کی گئی ہیں، تو مفہوم ہو جائے گا اس کا، دیواروں پر بنی ہوئی پینٹنگز اور نقشوں کے بولتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے مہاتما بدھ کے گزشتہ زندگیوں کے واقعات معروف کیا ہوتا ہے، جس کا فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، تو جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، یعنی کہ جس جملے میں آپ کو کام کرنے والے کا پتہ چلے اسے فعل معروف کہا جاتا ہے کہ کس نے کام کیا۔ جیسے کہ میں کل بازار گیا تو کس کے ذریعے ہوا، میرے ذریعے ہوا، یا حامد کل اسکول جائے گا تو کس کے ذریعے کام ہو رہا ہے، حامد کے ذریعے، ٹھیک ہے۔
تو جس فعل کا فاعل معلوم ہو، یعنی کہ کام کرنے والے کا پتہ چلے، اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور جس فعل کا فاعل یعنی کہ کام کرنے والا معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو اسی بنا پر آپ کو نیچے کا جو کام دیا گیا ہے وہ کرنا ہے، جیسے درج ذیل جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ یہاں پر فعل مجہول میں ہے، یعنی کہ کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہے کس کے ذریعے کام ہوا، اس کو فعل معروف میں آپ کو تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے۔ جیسے کیا جملہ یہاں پر دیا گیا ہے، غار میں ہر طرف روشنی ہو گئی۔ اپنے آپ تو روشنی نہیں ہو گئی، کری تھی، کس نے کری تھی؟ کاریگروں نے کری ہوگی۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کاریگروں نے غار میں روشنی کر دی ہر طرف۔ یہ میں آپ کو بھی ورک شیٹ پہ بھی دکھا دوں گی۔ یہاں ایک مندر بنوایا گیا، کس نے بنوایا؟ راجا نے بنوایا ہوگا کسی کے ذریعے، تو اس طرح سے تبدیل کریں گے۔ تصویروں کی زبانی بیان کی گئی ہے، یہ قدرتی نہیں بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے، تو ان کو اب ہم تبدیل کریں گے کس میں؟ فعل معروف میں۔ کس میں تبدیل کریں گے؟ فعل معروف میں۔ تو دیکھیں یہاں پر پہلا تبدیل ہو جائے گا، کاریگروں نے غار میں ہر طرف روشنی کر دی، راجا نے یہاں ایک مندر بنوایا، مصوروں نے تصویر کے ذریعے کہانی بیان کری ہے۔ مصور یعنی کہ جو فنکار ہوتے ہیں، جو تراشتے ہیں۔ کاریگروں نے بلکہ چٹانوں کو کاٹ کر بنایا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کو فعل معروف میں تبدیل کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلا بڑھتے ہیں، اسم عام اور اسم خاص۔ یہ بھی کیا ہے؟ اسم کی قسمیں ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اسم عام، قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ دو قسمیں اسم عام کہتے ہیں جس میں آپ کسی گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہو، کسی خاص چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم۔ اسے اسم معرفہ اور اسم نکرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں اور اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کیا دیکھیں، جیسے اسکول ہو گیا، کس اسکول ہے نہیں پتہ اسکول کا نام، کتاب ہو گیا کون سی کتاب ہے نہیں پتہ، پھل ہو گیا سبزی ہو گیا کون سی سبزی ہے کون سا پھل ہے نہیں پتہ، آدمی ہو گیا۔ تو ایسے الفاظ جو ہوں گے وہ کس میں آئیں گے؟ اس میں عام میں آئیں گے۔ اور اس میں خاص میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، جیسے کہ مہاتما گاندھی اسکول، کون سا اسکول، جیسے ABC اسکول ہے، یا پھل کون سا پھل ہے، کیلا ہے یا سیب ہے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہو وہ اس میں خاص میں آ جائے گی، جس کا آپ کو نام پتہ ہو، اور جو کامن چیز ہوگی وہ اس میں عام، اس کو آپ انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں اس میں عام کو، اور اس میں خاص کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ آپ کو اس میں عام اور اس میں خاص کے بارے میں اور جاننا ہے، اور فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں اور جاننا ہے، تو میں آپ کو کمنٹ میں لنک دے دوں گی ویڈیو کے، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ میرے چینل پہ جا کے پلے لسٹ میں جا کے قواعد کے سیکشن یعنی کہ گرامر کے سیکشن میں بھی جا کے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اب کرتے ہیں کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ اس میں عام میں کرنا، تو اس میں خاص اجنتا۔ اجنتا کیا ہے؟ غفا کا نام ہے۔ ایلورا، تو یہ بیٹا آر غلطی سے ٹائپ ہوا ہے، تو ایلورا بھی غار کا نام ہے۔ کیلاش مندر یہ بھی ایک نام ہے۔ مہاتما بدھ یہ بھی ایک نام ہے۔ تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ جتنے نام آ رہے ہیں وہ اس میں خاص میں آ جائیں گے۔ اب پہاڑ، یہ کون سا پہاڑ نہیں پتہ، غار کون سی غار نہیں پتہ، مندر کون سا مندر نہیں پتہ، دریا یا آبشار، یہ سارے الفاظ کیسے ہیں؟ اس میں عام کے ہیں، یعنی کہ کامن ناؤن کے ہیں، اور یہ سارے الفاظ کس کے ہیں؟ اس میں خاص کے ہیں۔ جس میں کسی کا نام ہمیں پتہ چل رہا ہو، کسی بھی چیز کا، کسی بھی شخص کا نام پتہ چلے، وہ اس میں خاص میں آئے گا، اور اس میں عام میں جس میں ہمیں نام کا نہیں پتہ چلے، اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ چلے۔ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔